अनिल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने अभी आपके सामने सूरह इब्राहीम की आयत 7 तिलावत की है। आइए सबसे पहले उसका तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। आज हम शुक्रगुजारी पर चंद बातें सीखेंगे। यकीनन ये मेरे और आपके लिए तस्कीर का बाज़ होंगी। मोहतरम सामईन, शुक्रगुजारी बज़ाहिर तो एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये रूह के साथ साथ हमारी जिस्मानी व ज़हनी सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। मुतादिद तहक़ीक़ात में ये बात साबित हो चुकी है कि जज़्बे शुक्रगुजारी इंसान की खुशियों में इज़ाफ़े और पुरसुकून नींद का सबब बनता है, जबकि ये रूहानी ताकत और एतमाद भी फराहम करता है। शुक्र का ये मतलब है कि कोई किसी का थोड़ा सा भी काम कर दे तो दूसरा उसकी पूरी कदर करे। ये कदर शनासी तयन तरीक़ों से हो सकती है, दिल से, ज़ुबान से और हाथ पाँव से। यानी दिल से उसकी कदर शनासी का जज्बा, जो ज़ुबान से उसके कामों का इकरार हो, और उसके हाथ पाँव से उन कामों के जवाबात में ऐसे अफ़आल सादिर हो जो काम करने वाले की बड़ाई को ज़ाहिर करें। ये कद्र शनासी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई नेमतों पर हो तो यकीनन हमें इसी शुक्रगुजारी के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब नसीब होगा, और अगर अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा ना किया जाए तो फिर हमें उसका एतराफ़ भी नहीं होगा, नीज़ उसके इस्तेमाल की कद्र भी नहीं होगी और वो नेमतें हमसे छीन ली जाएगी। मोहतरम सामईन, इंसानी फितरत अच्छे और बुरे रवैयों से भरी पड़ी है। एक अच्छा रवैया इजहार तशक्कुर है जो इंसान को हर हाल में मुतमईन रखता है, लेकिन जब ये जज्बा मांद पड़ता है तो बेचैनी, हिज़्न व मलाल में इजाफा होता है। शुक्रगुजारी जहाँ मुस्बित तर्ज अमल है, वही नाशुक्री इंसानी फितरत का वो मनफी रवैया है जिससे दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन खुद नाशुक्री करने वाला शख्स अपने आप में गमगीन, हिज़्न मलाल, तफक्कुर और हसद के साथ जीने लगता है। बाज़ दफ़ा इंसान मसाइब की वजह से नाशुक्र अल्फाज अदा करता है, लेकिन मजमूई एतबार से देखा जाए तो एहसास कमतरी और दूसरों से मवाजना करने की सूरत में नाशुक्री कर बैठता है। ऐसी कैफियत को नफ्सियाती आर्जा समझा जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की अगर तारीफ देखे तो मालूम होता है कि नफ्सियाती तौर पर जज्बात और रद्द अमल में तवाज़ुन ज़हनी सेहत का लाजमी जुज़ है। लेकिन इंसान की ख्वाहिशात, जज्बात या किसी की तरक्की या खुशी के मौके पर अंदरूनी कैफियत की तब्दीली की वजह से नाशुक्री गालिब आती है। इसीलिए इसे नफ्सियाती आर्जे के तौर पर समझना ज़रूरी है। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड बेहतरीन सेहत का वो राज है जिससे इंसान को इत्मीनान क़ल्ब मिलता है। कम से कम मसाइल से दो चार होना पड़ता है, गोया शुक्रगुजारी की वजह से मसाइल कम होते हैं। बेहतरीन तरक्की की राहें हमवार होती हैं, पुरसुकून नींद मैसर आती है, और ऐसा शख्स अपनी लाइफ के तकरीबन औकात खुश खुर्रम गुजारता है। एक शुक्रगुजार हमेशा दस्तयाब नेमतों की कद्र करता है, उसके इस्तेमाल में क़नाअत पसंदी होती है, कम पर इक्तिफा करता है, गोया ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। लेकिन अगर मज़ीद नेमतें व मौक़े मैसर आ जाए तो वो शुक्रगुजार होता है। ऐसे लोग अपना मवाजना दूसरों से नहीं करते, यही आदत उन्हें एक अलग पहचान अता करती है। वही नाशुक्रे लोग, अनग्रेटफुल लोग अपनी तरक्की और अता करदा नेमतों से मुतमईन नहीं होते,
وہ اکثر شکوہ شکایت کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہزاروں نعمتیں ملنے کے باوجود بھی حل میں مزید کی کیفیت ان کی ہوتی ہے، ورنہ وہ فوراً ناشکری کے الفاظ ادا کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوسروں سے موازنہ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا اطمینان دوسروں کی تکلیف میں یا دوسروں سے حسد میں یا دوسروں کی شکست میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ پرسکون نیند سے محروم ہوتے ہیں۔ شکر گزار لوگوں میں انکساری ہوتی ہے، وہ بات بات پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ محسنین کو یاد کرتے ہیں، ویلکم اور تھینکس بولنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ ناشکر افراد میں ایک عجیب سی اکڑ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں خود کی تضحیق محسوس کرتے ہیں، ان کے منہ سے ویلکم اور تھینکس جیسے الفاظ ادا نہیں ہوتے، وہ اپنے محسنین کو یاد کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ 1000 افراد میں سے 325 افراد پرسکون نیند سے محروم ہیں۔ بہت زیادہ وسائل ہونے کے باوجود انسانی دسترس سے باہر ہیں۔ بے روزگاری اور معاشی عدم توازن سماج کا دردناک پہلو ہے۔ ایسے دور میں اطمینان بخش زندگی گزارنے کے لیے شکر گزار بننا ضروری ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ شکر گزار بن جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محترم سامعین، انسانی رویے میں شکر گزاری پروان چڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ اپنے سے کم تر لوگوں سے کریں۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں ہم سے کم نعمتیں ملی ہوں۔ اپنی صحت پر شکر بیمار کو دیکھ کر کریں۔ سڑکوں پر زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ رب کریم نے ہمیں پرتعش زندگی اور ایک عالیشان مکان میں رہنے کی جگہ نصیب کی۔ اپنے محسن کو یاد کرے جن کی وجہ سے زندگی میں کئی معاملے آسان ہو گئے یا جن کی وجہ سے کئی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ محترم سامعین، کچھ اس انداز سے بھی کبھی ہم سوچے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ 3 کی آیت میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سامعین، ہم اپنے جسم کو اپنی ساخت پر اگر غور کریں تو اس میں چہرہ، آنکھیں، ناک، کان، زبان، ہاتھ پیر، عقل، حواس، نہ جانے ایسی کتنی چیزیں جسم میں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محترم سامعین، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ 300 سالوں کی یادداشت کو محفوظ کر سکتا ہے؟ ہماری یہ آنکھیں 10x100 میگا پکسل کیمرہ کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود پورے خون کو ہمارا دل 24 گھنٹے صاف کرتا ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے مسلسل دل دھڑک رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ جب وہ رک جائے گا تو زندگی ختم ہو جائیں گی۔ ہماری یہ گردے، کڈنیز مستقل کام کر رہی ہیں، غرض کے تمام جسم کے اعضاء مستقل کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اب ذرا آفاق و انفس میں غور کرے تو احساس ہوگا کہ زمین پر موجود تقریباً ہر نعمت انسانوں کے لیے ہے۔ پانی کے عظیم ذخائر انسان کے لیے مستعمل ہے۔ ہواؤں میں سب اچھی گیس انسان کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ خوبصورت اور ذائقے دار پھل و سبزیاں انسانوں کے لیے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، قلب کے مختلف امراض کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، کڈنیاں متاثر ہے تو زیادہ پانی نہیں پی سکتے، قدرتی طور پر آکسیجن ناکافی ہو رہا ہے تو الگ سے آکسیجن لگوانا پڑ رہا ہے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، ہوا سے خمسہ متاثر ہو گئے ہیں تو کچھ محسوس نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں سے تو ہم بہت اچھے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ناشکری اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی؟ مومن تو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ شکر گزاری ایمان کا جز ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندہ اتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ توکل علی اللہ ہونے کی وجہ سے انسان ناشکری نہیں کرتا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا بہت اچھا رکھا،
کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا۔ آج اگر مجھے کچھ کم ملا ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت شامل حال ہوگی۔ ایمان کی زیادتی انسان کے رویے میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ یاد رکھے کہ انسان کو دی گئی تمام نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ اختیار نہ کیا جائے تو وہ چھین لی جاتی ہے، اور شکر گزاری کا رویہ اگر اختیار کیا جائے تو نعمتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھے کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ ابراہیم آیت 7 میں ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، شکر گزاری باعث خیر ہی خیر ہے۔ کبھی کوئی شکر گزار بندہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عادت اسے محترم و مکرم بناتی ہے۔ شکر گزاری کی عادت انسان کو انسانوں کے درمیان عزت و توقیر کا باعث بنتی ہے۔ یہ عادت بندہ مومن کی بہترین صفت ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک خوبصورت حدیث یاد آتی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جبکہ ایسا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ اسے امام مالک نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم 2999۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے احوال پر بطور استحسان تعجب فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کے سارے احوال خیر کے حامل ہیں، جبکہ یہ شرف مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں اور وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اسے شکر کی وجہ سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جبکہ اگر اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اسے اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے تو اسے صبر کی بنا پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اس کا دامن ہر حال میں اجر و ثواب سے بھرا رہتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ سورہ بقرہ آیت 185 میں جہاں نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ مختار ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان شکر کا مہینہ ہے۔ قرآن میں رمضان اور روزے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ رمضان شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے رب کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ پانا اپنے آپ میں ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، لہٰذا اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے رمضان کو گناہوں کی مغفرت، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کو جو پوری ہدایت انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، رمضان میں نازل کیا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کی صحیح قدر معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اسے شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، یعنی ہمدردی و غمگساری کا مہینہ، لہٰذا ہمیں ان پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اپنے بندوں کو عبادات و نیکیوں کی توفیق دی ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، شکر ایمان ہے، شکر توحید ہے، شکر عبادت ہے، شکر تقویٰ ہے، شکر عمل ہے، شکر اطاعت ہے۔ غور فرمائیں کہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور احسان مند ہونا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے لیے تعریفی کلمات پڑھنا جیسے الحمدللہ۔
عملی طور پر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ شکر گزاری کی کیفیت پانے کے لیے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ شکر ایمان کا پہلا حصہ ہے اور صبر دوسرا۔ شکر سراپا خیر ہے، شکر نیکی ہے اور ناشکری گناہ ہے۔ شکر گزاری میں رحمان کی خوشی ہے اور ناشکری میں شیطان کی۔ اللہ نے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار بندے تھے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے بندے تھے۔ وہی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رب کے شکر گزار بندوں میں سے تھے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا یہ بھی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت زیادہ شکر اور ذکر کرنے والا بندہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا بھی تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ ہمیں وجود ملنا اور دیکھنے، سننے، بولنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہونا بھی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی، ہوا، موسم، روح افزا پرندوں کی آوازیں، والدین، اعزاء و اقارب بہت عظیم نعمت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حلال اور پاکیزہ رزق بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو یاد رکھے کہ اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ شکر گزاری عذاب الہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی اللہ کی ناراضگی کا باعث، اس کی نظر رحمت سے محرومی کی وجہ اور جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، تو اندازہ لگائے کہ اللہ کی ناشکری اور احسان فراموشی کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کی شکر گزاری اور احسان مندی سے امن و امان، سکون و اطمینان اور فراوانی رزق کی نعمت برقرار رہتی ہے، اور اللہ کی ناشکری اور احسان فراموشی سے امن و سلامتی اور چین و سکون کی نعمت چھن جاتی ہے، اور رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت 112 میں ارشاد ہوا ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور شکر گزار بن کر رہتی ہے، وہ پھلتی پھولتی اور ترقی کے منازل طے کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگے تو اس سے بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی حال قوم سبا کا ہوا۔ تیسر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کہپانی نے اس نکتے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ ہم جو شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اللہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شکر گزاری سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا یا ناشکری سے اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا اس کا شکر کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، اور نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ جو اپنے محسن بھائیوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ روئے زمین پر دو قسم کے بندے رہتے ہیں، ایک اللہ کے احسان مند اور شکر گزار بندے، جن کی شکر گزاری اور احسان مندی سے نہ صرف یہ کہ حالیہ نعمتیں برقرار رہتی ہیں، بلکہ آئندہ بھی مزید نعمتوں کے ملنے کی امید قائم ہو جاتی ہے۔ دوسرے اللہ کے ناشکرے اور احسان فراموش بندے ہیں، جن کی ناشکری اور احسان فراموشی سے نہ صرف یہ کہ موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلکہ آئندہ بھی مزید نعمتوں سے محرومی کا امکان رہتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں، شکر گزار بندوں کی فہرست میں یا احسان فراموشوں کی لسٹ میں۔ آئیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں شکر گزاری اور احسان مندی کی توفیق بخشے، اپنی نعمتیں ہم پر قائم رکھے اور اب رمضان کی پوری نعمات، برکات اور فیوزات سے مالا مال فرمائے اور مزید احسانات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔